जी अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं एम हसन और आप देख रहे हैं दलतस नगर यूट्यूब चैनल। नादरीन, इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, मैं आज से देरान गेस्ट हाउस में यहाँ मौजूद हूं। तो यहाँ तारिक अब्बास साहब देरान गेस्ट हाउस का एमडी हो, तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो इसने हमें यहाँ प्रोग्राम के हमें मौदू किया था, तो हमें इसका दिली मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें प्रोग्राम करने की मौका दिया। तो आइए हम आप तारिक अब्बास साहब से पूछना चाहेंगे कि यहाँ देरान गेस्ट हाउस कैसे वजूद में अमल में आई, और इसने अब तक ये इस देरान गेस्ट हाउस ने क्या क्या कामयाबी तय तय कर चुके हैं। तो जी तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम खुश आमदीद हसन साहब और दलतस नगर की आप ज़िंदगी के मसरूफ़ियात में से गुनागू मसरूफ़ियात में से आपने वक्त निकाला और मुझसे और मेरे बिहाफ पे दीरान होटल से कुछ पूछ गछ करने का आपने जो है ना वक्त निकालने में मैं मशकूर हूँ आप तमाम का, आपकी पूरे स्टाफ का। तारिक साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि देरान गेस्ट हाउस कब किस से सन में ये वजूद में आई, और इसको बनाने की ख़ास कोई वजह सर? हसन साहब, इसकी तो तारीख़ी एतबार से अगर मैं जाऊँ तो यानी इसके वजूद के बारे में कि कैसे इसका वजूद अमल आया, तो एक दीरान गेस्ट हाउस भी अपनी एक तारीख़ रखती है जिसकी बुनियाद पे जिसका वजूद जो है ना डला गया और यहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन इमारती एतबार से जहाँ पे आप बैठे हैं या जो होटल कहलाता है, इसका वजूद 1992 से आप यूँ समझ लें कि कोई 3 दहाइयों से ये होटल चल रहा है और हम अपनी सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। तो 1992 से इसका वजूद जो है ना अमल में आया 1992 से। तारिक साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताना पसंद करोगे कि आपको पता है कि इससे पहले टूरिस्ट के हवाले से हमारा नेगर वैली बहुत ही पीछे थी। तो इस हवाले से देरान गेस्ट हाउस ने भी बड़ा अच्छा यहाँ अपना खिदमत अंजाम सर दे चुकी है। तो हम दिली मशहूर है देरान गेस्ट हाउस का। तो यही देरान गेस्ट हाउस की वजह से हमारा नगर का पहचान बनी है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहोगे, अब तक जो गेस्ट यहाँ आ चुके हैं, तो इन्होंने लफ्ज़ नगर और मुकम्मल हमारा नगर टूरिस्ट के बारे में उनके क्या ख़यालात कैसे थे, और इस नगर को डेवलप करने में आपने क्या किरदार अदा कर दिया अभी तक सर? जी, सवाल तो काफ़ी लंबा और चौड़ा, इसकी लेंथ काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ और तकसीम कर दूँ तो लफ्ज़ नगर है ही अलग, क्योंकि एक स्टेट से जो है ना ये इसकी पहचान है। जो नगर स्टेट कहलाता था, रियासत नगर, और रियासत नगर की एक क़दीम अपनी हिस्ट्री है जो जोग्राफ़ी एतबार से, तारीख़ी एतबार से, समाजी एतबार से, माशी एतबार से अपनी अहमियत रखती है। और दीरान गेस्ट हाउस उसका एक छोटा सा एंटिटी है, हिस्सा है। और किसी भी समाज के अंदर समाजी जो दायरे होते हैं, सोशल सफ़ेर, ज़िंदगी को चलाने के बहुत से उसके अंदर राज और रमूज़ जो है ना छुपे हुए होते हैं, जिनकी बदौलत आपकी माशी तरक्की होती है। जब ये स्टेट एबॉलिश हो गया तो उसके बाद हमारे रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी चेंज हो गए, और नए नए इसके अंदाज़ नज़र आने लगे। और उनमें से एक होटलिंग का भी ये हमारे फ़ोर फादर्स की सोच थी कि जिससे हमारी गुज़र बसर हो और माशी बंदोबस्त जो है ना इससे हो सके। तो इसी वजह से ही दीरान गेस्ट हाउस का वजूद अमल में आया। और जहाँ तक बात यह है कि लोगों ने तो बहुत इसकी पज़ीराई की, और जो भी यहाँ मेहमान बन के आया तो सारे मुतमईन, खुश। ये तो ऐसे अल्फाज हैं कि जो मैं उनकी जो एहसासात थे उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आज तक हमारी मेज़बानी बहुत खूब रही, और जो भी आया अपना घर समझ के यहाँ आया, और यहाँ की तारीफ़ों के नए नए उन लोगों ने बांध लिए, मुख्तलिफ जो है ना एहसासात के ज़रिए। किसी ने कहा हमारा घर है, किसी ने कहा हमारी अपनी जगह है, किसी ने कहा एक नई दुनिया के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है या हम आए हैं, देखें हैं। तो इन सब का दार मदार होटल के अंदर जो हमारी
تاریخی اعتبار سے جو ہمارا ادب کا جو ابھی موجودہ دور میں جو فقدان ہے وہ تھوڑا اجاگر ہونے لگا. میزبانی کرتے کرتے ان کی خدمات کرتے کرتے کھلاتے پلاتے تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے دیران چمکتا گیا. اور الحمدللہ آج ہم جس سٹیج پہ جس نہج تک آئے ہیں تو ہم دیران گیسٹ ہاؤس اس پورے علاقے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اور ہم پانیئر رہے ہیں اس پورے ڈسٹرکٹ کے اندر کہ اس کا وجود جب سے ڈالا گیا تو کافی مشکلات تھیں. لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ شروع میں تو لوگ اس چیز سے واقف ہی نہیں تھے, لیکن جب اس کی وقت کے ساتھ ساتھ ود دی پیسیج آف ٹائم جب یہ لوگوں کی ضرورت بن گئی تو بہت سے لوگ اس شعبے کے ساتھ ان کی وابستگی ہو گئی. اور آج الحمدللہ اس ایک دیران کی وجہ سے پورے علاقے میں کم و بیش کوئی 30-40 مزید ہوٹلز بننے لگے اور لوگوں کے ذریعہ معاش کا ایک بندوبست ہونے لگا. اور اس سے علاقے کی پہچان میں بھی کافی مدد ہمیں حاصل ہو گئی. تو الحمدللہ یہ ہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم پانیئرز میں ہیں. اور دعا یہ ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے مزید پھلے پھولے بڑھے اور اس سے وابستہ اور بھی کئی لوگوں کا جو ہے نا اس سے ہماری امیدیں لگی ہیں, ہماری جو ہے نا انٹینشنز ہیں کہ اور بھی لوگ اس سے وابستہ ہوں اور مزید ترقی کے عمل کو ہم مزید اضافہ کر سکیں. دوسرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حال ہی میں یہ ٹورسٹ کے حوالے سے ہمارا نیگر میں یہ ہوٹل ایسوسیشن کا باقاعدہ وہ سسٹم بھی بن چکی ہے. تو اس کا ہمارا ماشاءاللہ اوشتھام ہوٹل کا کچرا صاحب صدر بھی بن چکے ہیں. تو مزید آنے والے وقت کے لیے مزید لوگوں کو کاروباری شعبوں کو اس کی طرف رغبت کرانے کے لیے کیا ایسے اقدام کریں تاکہ ہمارا نیگر کا مزید چہرہ دنیا کے سامنے ابھر کر آ سکے؟ سر نگر کا چہرہ الحمدللہ بہت پہلے سے ہی ابھرا ہوا چہرہ ہے, لیکن بیچ کے کچھ ادوار میں ہماری اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے تھوڑی سی گیپ ضرور آ گئی. اس میں کچھ رکاوٹیں بھی تھیں, لیکن اس میں قصور صرف مخصوص کسی افراد کو یا کچھ اس سے وابستہ جو لوگ ہیں. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. ایک سیاسی مسئلے کے پیش نظر جو ہے نا یہ مشکلات ہمیں جو ہے نا آ گئیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ عمل ترقی کا یہ عمل رکے گا. ابھی آپ دیکھیں جن 30-40 ہوٹلوں کا یہاں پہ وجود جو رکھتا ہے نگر, تو ان لوگوں کی بھی ایک ایسوسیشن ضرورت تھی, یعنی اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. جیسے کہ ایک سکول کے اندر بھی ایک ایسا جو ہے نا باڈی ضرور ہوتا ہے کہ سکول کی ترقی میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو اجاگر کرنے میں ایک کمیٹی بنتی ہے, یا کسی بھی جگہ میں جا کے مختلف جو ان کی کمیٹیاں بنتی ہیں. تو ہوٹل انڈسٹری چونکہ ابھی یہ ایک ضرورت بن چکا ہے یہاں کی جو ہے نا سماج کے اندر اس کی فلاح و بہبود و ترقی میں جو ہوٹل اپنا رول ادا کر رہا ہے, اس کو مزید سے مزید اجاگر کرنے میں اور حائل رکاوٹوں کو اچھے سے اچھے الفاظ میں اس کے اندر درستگی کو پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی ایسوسیشن کی ہمیں ضرورت تھی, اشد ضرورت تھی, کہ جس کے بدولت ہم اپنی اس انڈسٹری کو مزید ترقی کی راہ ہم جو ہے نا دکھا سکیں یا پروان چڑھ سکیں. تو ایک ایسوسیشن بنی جس کا الحمدللہ ہمارا صدر بھی جو ہے نا بنا. اور بلکہ اس کی بہترین مثال آپ یہ اس طرح سے لیں کہ کووڈ-19 میں جو رکاوٹیں درپیش آئیں ہمیں ہوٹل والوں کو, کہ جو گیسٹ جنہوں نے آنا تھا یا جن کے لیے ہم چاہتے تھے کہ ان کی دیکھیں صحت ہے تو سب کچھ ہے, جان ہے تو سب کچھ ہے. ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ ہر وقت یہاں ٹورسٹ آئے, لیکن یہ ایسوسیشن بننے کے بعد ایک پروپر ایس او پیز کو نافذ کرنے میں جو کردار ہماری ہوٹل ایسوسیشن کی رہی, دوسرے جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن میں ہماری گورنمنٹ ہے, جن میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں, تو ان میں نگر ہوٹل ایسوسیشن کا ایک رول رہا, کردار رہا اس ایس او پیز کو مزید نافذ کرنے میں. اور الحمدللہ اس کے تحت ایک سلیکٹیو اپروچ میں ہمارے پاس گیسٹ آئے اور آج تک ایسی کوئی ہرڈل رکاوٹ نہیں آئی کہ نگر جس کی وجہ سے مثال بن سکے ٹورزم کی راہ میں. یعنی کہ اس ایس او پیز کا نافذ کرنے کا نتیجہ یہ رہا, عمل یہ رہا, آپ سب کی تعاون کی وجہ سے, میڈیا کی تعاون کی وجہ سے, ہوٹل انڈسٹری کے سے وابستہ افراد کی تعاون سے, یہاں کے علماء بورڈ کی تعاون سے, تو جن کی بدولت ہم کامیابی سے جو ہے نا اس اپنے اہداف کو حاصل کر سکے. آل دو کہ ایک گلوبل ایشو تھا, لیکن اس میں ہوٹل ایسوسیشن کا ایک کردار رہا, رول رہا,
اور ہوٹلوں کے اندر جو ہے نا یہ ابھی SOPs الحمدللہ ایک اچھے انداز میں جو ہے نا نافذ ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے. تو مزید انشاءاللہ دعا ہے کہ آگے بھی فردر جب بھی ان نیڈ آف ٹائم وقت کے اعتبار سے جو بھی چیز ضرورت ہوگی، ہوٹل ایسوسیشن یا ہوٹل والے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اور یہ یہ جو ڈسٹرکٹ نگر ہے ہمارا، یہ دوسرے ڈسٹرکٹ کے بالمقابل کھڑا رہے، اور آپ سب کی جو ہے نا اس میں تعاون درکار ہوگی ساتھ ساتھ. جی راجہ طارق صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا دیران گیسٹ ہوٹل پہ سب سے ہمارا روایتی جو کھانا ہے تو کون سی چیز یہاں مشہور ہے سب سے؟ حسن صاحب، یہاں کے روایتی کھانوں میں یہاں کے موسمی کھانے ہیں جو ایک بالترتیب پرانے زمانے میں جو یہاں دی جاتے تھے اسی انداز کو برقرار رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو آفر کرتے ہیں. جیسے کہ سردیوں کے کھانوں میں ہم گرکن زیادہ پہلے یہاں کھایا جاتا تھا، خالص سے گھی کے اندر ایک جس کو جو سٹون پوٹ ہوتے تھے اس کے اندر گھی گوشت کو ساتھ پکایا جاتا تھا. تو یہ 400-500 سال پرانی جو ہے نا، آپ کہیں کہ کم و بیش اس کی تاریخ جو ملتی ہے 400-500 سال سے، تو وہ کھانے ہم دے رہے ہیں. موسمی آپ کھانے کہیں تو بہتر ہوگا. لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں، جن کے لیے یہ ایک بہت ہی گراں گزرتا ہے ایسے کھانے. تو ان کے لیے کوئی فاسٹ فوڈ کا بھی ہم نے بالکل ان کی ترتیب دی ہے مینو میں، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے اور لطف اندوز جو ہے نا یہاں سے ہوتے ہوتے کھانے کو بھی جو ہے نا وہ آسانی سے یہاں اس کا مزہ چکھ لیں. تو یہاں فیمس جو سوپس ہیں ان میں سے ہم ڈوڈو کہتے ہیں، وہ کھلا لیتے ہیں لوگوں کو. اسی طرح گرکھن ہے، اسی طرح گیل ہے، یعنی پین کیک ٹائپ ہم دیتے ہیں ان کو. اور پھر بیوریجز میں جو پھل ہوتے ہیں یہاں کے سیزنل جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں ان کے پھر جوسز ہم دیتے ہیں. پیک فوڈ سے زیادہ لوگ اس کو خالصتاً آرگینک وے میں کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ایک نوولٹی بھی بن جاتا ہے، اور پھر یہاں آ کے ان کو ایک نئی تجربات سے بھی وہ گزرتے ہیں ان کھانے کے کھاتے ہوئے. تو کھانوں میں تو ایک لانگ لسٹ ہے، لیکن ٹھوس جو اشیاء ہیں کھانوں میں، جن میں گرکن میں نے کہا، اسی طرح میں نے گیل کہا، اسی طرح شروع ہے، اسی طرح ہمارے ڈوڈو ہیں، اسی طرح پھر چائے میں ہماری ایک اپنی ترتیب ہم نے دی، وہ شروع سے وہ اس کا آغاز بھی اسی ہوٹل سے ہو گیا. جو وائلڈ جو فلاورز ہیں یہاں کے، تو ان کے پیٹلز کو ہم اکٹھا کر کے انہی کی ایک پیسٹ بناتے ہیں، اور اس پیسٹ کو ہی گرم پانی کے اندر ڈال کے ہم اس کو سرو کرتے ہیں، جس کو ہم روز ٹی کے نام سے یہاں سے ہم نے مینو میں اس کو ترتیب دی ہے. تو اسی طرح بے شمار اور بھی اسی کے ساتھ ساتھ کھانے ہیں یہاں پہ، لیکن سارے آرگینک وے میں، آرگینک انداز میں، تاکہ جو ہے نا ان کو اتنا تجربہ بھی ہو سکے اور صحت کے لیے بھی موزوں ہو. راجہ طارق صاحب، آپ سے میرا آخری سوال. ہمارا یوٹیوب چینل دلتس نگر کی توصف اور آپ کی توصف سے، دیران گیسٹ ہاؤس کی توصف سے عوام الناس کو اور اس انڈسٹری کی طرف آنے کے لیے، اس انڈسٹری کو مزید فعال کرنے کے لیے عوام الناس کو آپ اپنا رائے کیا دو گے سر؟ یہ بہت ہی سادہ ہے اور بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ جس علاقے میں ہم ہیں یہ ایگرو پاسٹل کلچر ہے. جب ہم غلہ بانی کے ساتھ، یعنی کھیت کھلیان ہیں، جانور ہیں، جن کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی جو ہے نا گزر بسر یہاں پہ ہیں. تو اس ایگرو پاسٹل کلچر کے اندر بہت سے بے شمار ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم ناسمجھی میں تھوڑے بہت داموں میں ہم ان کو جو ہے نا خرید و فروخت کا جو ہے نا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہوٹل انڈسٹری کی طرف آنے، یہ تو ایک بہت ہی بڑی جو ہے نا خوشائن بات ہوگی کہ ہر کوئی اس سے جڑے، لیکن یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ آسانی سے بندہ آ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن کم و بیش اگر تھوڑے بہت اپنے ان پروڈکٹس کو ہی اس ہوٹل انڈسٹری سے جوڑ سکے کسی طریقے سے، تو بہت بڑا ان کے لیے جو ہے نا یہ سرمایہ مل سکتا ہے. اس کے عوض میں جتنے بھی یہ ریونیو جو جنریشن ہماری اس علاقے کی ہوگی، یعنی اپنے ہی ہم جو چیز کھاتے ہیں پہنتے ہیں، جیسے پروڈکٹس ہیں ہمارے، جیسے پہلے زمانے میں ہم پٹو کہتے تھے، جیسے ہمارے پاس بیٹ بکری کے جو بال ہوتے ہیں اس سے جو تھریڈنگ کا ایک سسٹم تھا. یعنی یہ ہوٹل انڈسٹری ایسا ہے کہ ایگرو پاسٹل کلچر کے تمام شعبات زندگی کو انگیج رکھ سکتا ہے. یعنی آپ گھی سے لے کے آپ اپنے
اشیائے جو یہ جتنے بھی آپ کے ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، سب کا تعلق براہ راست ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دونوں طریقوں سے ہوٹل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ ہوٹل والوں کے ساتھ تعاون کر لیں. ان کی تھوڑی بہت دلچسپی اگر اس سمت میں ہو سکے تو کل جا کے ایک بہت بڑے پیمانے پہ وہ اس کے اندر سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے، اور پھر خرید فروخت کا ایک جو سلسلہ ہے وہ اس سے جوڑ سکیں گے. اس سے ان کی معاشی بندوبست بھی ہو سکے گا، اور آگے جا کے ان کا رجحان بھی اسی طرف بڑھے گا، مزید پیدا ہوگا آنے کی طرف. تو ابتدائی سٹیج میں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہر ایک کے لیے کہ میں بہت بڑی عمارت کھڑی کر دوں یا بہت بڑا جو ہے نا اس طرح کا چین بن سکے میرے ساتھ. تو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس، جیسے میں نے کافی حد تک ذکر کی کہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، ہمارے انیمل ہسبینڈری سے تعلق رکھنے والے پروڈکٹس ہیں، وہ ڈائریکٹلی ہوٹل والوں کے ساتھ اگر ان کا تعلق جوڑ سکے کسی طریقے سے. اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ایک ایسی آرگینک کلچر کا جو ہے نا ہم نمونہ یہاں بنا کے دکھا سکیں لوگوں کو کہ ہر ایک کا شوق اس سے بڑھ سکے. تو انشاءاللہ بہت کم ٹائم پہ ہم نے اپنا ضرورت نہیں سمجھا ہے. اگر ہم اپنا ضرورت سمجھ اس کو سمجھ کے اگر ہم اس طرف آئیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ذریعہ بن سکتا ہے لوگوں کو انگیج رکھنے میں، اور اس سے کافی حد تک معاشی نظام بھی ان کی جو ہے نا درستگی کا جو ہے وہ اس سے پیدا ہو سکتا ہے ان کے لیے. طارق عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو جی ناظرین، یہ تھے طارق عباس صاحب رجا دیران گیسٹ ہاؤس میں اپنا خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو ناظرین، آپ لوگوں کو امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بہت اچھا لگے گا. تو اچھا لگا تو ضرور ہمیں جو ہے نا اپنا کمنٹ میں آگاہ کر دیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام کو یہاں منی پن ویلی دیران گیسٹ ہاؤس سے خدا حافظ کریں گے، اور چلتے ہیں کسی اور اچھے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان احسن اور میرا دوست امان کینی کو یہاں منی پن ویلی سے اجازت دے دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. گلگت بلتستان پائندہ باد. السلام علیکم.